अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम इट टेक्स अ फैमिली के साथ। और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि ये गुज़िश्ता प्रोग्राम का ही दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने बात की थी अब्यूज़ के ऊपर। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पूरी दुनिया में 16 रोज़ा तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं जिसमें अब्यूसिव रिलेशनशिप के ऊपर बात की जा रही है। डोमेस्टिक अब्यूज़ या वुमेन अब्यूज़ के ऊपर बहुत सारी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, लोगों में अवेयरनेस डेवलप की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह इस एब्यूसिव रिलेशनशिप का पार्ट वो ना बने। इस हवाले से मैडम उज़्मा सदाकत ख़ुद भी इस कैंपेन का हिस्सा रह चुकी हैं और आज हमें अपनी गाइडेंस से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि इस प्रोग्राम के हवाले से तो नहीं है कि इस कैंपेन का हिस्सा जिसका मैंने अभी जिक्र किया है आप किस तरह बनी? अच्छा, हमारा एक नेटवर्क है जो कि यूएस एलुमिनाई का है और उसकी एक कैंपेन है लेट मी लिव। सो उसके अंदर हम ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ़ तरह के तशद्दुद का, जिस्मानी तशद्दुद, नफ्सियाती तशद्दुद या इकनॉमिकल तशद्दुद का शिकार होती हैं, वो कैसे हेल्प ले सकती हैं। और सबसे पहले ये अवेयरनेस आना ज़रूरी है कि हम जिस तरह के हालात से गुज़र रहे हैं क्या वो नॉर्मल हैं, क्या वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या वो कोई सिकनेस है और किसी के अब्यूज़ का वो शिकार हो रही हैं। सो इस तरीके से हमारा जो एक पॉन का नेटवर्क है उनके थ्रू ये कैंपेन हमने स्टार्ट की है जो कि पंजाब के अंदर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जब अब्यूज़ की बात करती हूँ, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था डिटेल से और हमने फ़िज़िकल अब्यूज़ के ऊपर ही बात की थी कि जिस्मानी तौर पे जो तशद्दुद ख़वातीन के ऊपर ख़ास तौर पे किया जाता है या बच्चों के ऊपर जो किया जाता है, तो आज मैं चाहूँगी कि हम इसी की एक अहम टाइप जिसे हम कह दें कि फ़िज़िकल अब्यूज़ से हट के कुछ इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर बात करें और इकनॉमिकल अब्यूज़ को भी बीच में टच करें। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इमोशनल अब्यूज़ होता क्या है और कैसे शनाख्त की जाए कि कोई शख्स जो है इस किस्म का टॉर्चर जो है वो सह रहा है, उसे कैसे पता चले? अच्छा, फ़िज़िकल तशद्दुद को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि कोई शख्स आप पे हाथ उठाता है या आप पे कोई चीज़ मारता है और आपको ज़ख्मी करता है तो इसका मतलब है कि आप फ़िज़िकल तशद्दुद का आपको सामना है। हमारे कल्चर में इस तशद्दुद को भी कोई इतना प्रोमिनेंट कंसिडर नहीं किया जाता। यही समझा जाता है कि ये कल्चर का हिस्सा है। बीवी अगर ऊंची आवाज़ में बात करती है तो हस्बैंड हाथ उठा सकता है या इवन बच्चे अगर तंग करते हैं तो उनके ऊपर हाथ उठाया जा सकता है। लेकिन समहाउ 1994 में अमेरिका में ये एक एक्ट जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के तरतीब दिया गया और इसको एक लॉ की हैसियत जो है वो इख्तियार की गई कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद जो है वो किसी भी तौर पे ठीक नहीं है और अगर कोई शख्स तशद्दुद करता है तो इसकी कुछ सज़ा तजवीज़ की जाती है जो कि फिर उसे बेयर करना पड़ेगी। सज़ा बेसिकली इसलिए दी जाती है ताकि वो उस तशद्दुद से बाज रहे और उस सज़ा में कुछ हिस्सा जो है वो पेमेंट का है कि वो उसे कुछ पैसे अदा करने पड़ते हैं या बिहाइंड द बार रहना पड़ता है और उसके साथ साथ कुछ काउंसलिंग प्रोसेस में से भी गुजरना पड़ता है, कोई सोशल सर्विस में से गुजरना पड़ता है ताकि वो अपने उन प्रीवियस रवैयों को अमेंड करे और दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल बन सके। जब मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करती हूँ तो पाकिस्तान में अभी तक इसको एक कानून की हैसियत समहाउ हासिल नहीं हो सकी। कोशिश की जाती रही डिफरेंट जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनके थ्रू के इसको पेश किया जाता रहा है असम्बली में, लेकिन अभी तक इसको असम्बली से पास नहीं करवाया जा सका। मुख्तलिफ अपोजिशन का इसको सामना करना पड़ा जिसकी वजह से बाकायदा कोई कानून की हैसियत अभी इसको नहीं दी गई। बट इसके ऊपर पाकिस्तान में भी पूरे ग्लोब की तरह बातचीत होना शुरू हुई और ये कहा जाने लगा कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद जो है, जो किसी भी घर के अंदर हस्बैंड या वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है तो इसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता रहा। अगर लोग उसके सामने आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते तो समहाउ इसको दिल में बुरा कुछ लोग मानने अब शुरू हो गए हैं। सो उस तरफ अगर हम ये कहें कि हमने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं जहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ पे हम ख़वातीन को ख़वातीन की बजाय एक इंसान होने पे पहली तरजीह उन्हें देने की तरफ जाते हैं। इसी तरह मर्दों को मर्द या डोमिनेंट कोई पर्सन कंसिडर करने के बजाय उसको भी हम एक इंसान परसीव करते हैं और उसके साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ जाते हैं। सो पाकिस्तान में भी ये बाज़गश्त अब आपको सुनने को मिलती है और मिलती रहेगी बिकॉज बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड इवेंचुअली आई एम वेरी होपफुल के आने वाले सालों में पाकिस्तान के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा कानून जो है वो बन जाएगा जहाँ पे ऐसे अफराद के लिए कोई ना कोई
ٹریٹمنٹ پروٹوکول جو ہے وہ تجویز کیا جا سکے جہاں پہ اسے ان اپنے رویوں کو امینڈ کرنے کا موقع مل سکے. صحیح. اچھا میں چاہتی ہوں کہ ہم پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ یہ جو ابیوزرز ہوتے ہیں جو کسی کے اوپر ابیوز کر رہے ہیں اور ادھر وہ کوئی فزیکل ہو یا کوئی سائیکولوجیکل ہو، ان کے کچھ ٹریٹس، ان کی کچھ شناخت جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کچھ پری ڈیٹرمنٹس ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ ظلم ڈھائے گا، تو پھر وہ پری ڈیٹرمنٹس کیا ہیں؟ اچھا، پری ڈیٹرمنٹ سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ایموشنل ابیوز کو ڈیفائن کر لیں کہ ایموشنل ابیوز ہے کیا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ فزیکل ابیوز کو اب ایک ڈیفینیشن ہے باقاعدہ اس کی کہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور آپ اس کے مطابق اس کو پنش کر سکتے ہیں یا کوئی اور سزا تجویز کر سکتے ہیں. لیکن ایموشنل ابیوز کے اوپر ابھی تک بہت ساری ڈیفرنٹ آراز ہیں، ماہرین کی بھی، ریسرچرز کی بھی. اس کے اوپر سٹڈیز کافی زیادہ ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ماہرین جو ہیں وہ صرف 3 ایسی چیزوں کے اوپر متفق ہوئے ہیں، وہ بھی ایک اسکیل کے تھرو کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی شخص میں پائی جاتی ہیں یا کوئی شخص کرتا ہوا نظر آتا ہے تو بیسیکلی وہ ایموشنل ابیوز یا سائیکولوجیکل ابیوز کا شکار ہے. سائیکولوجیکل ابیوز یا ایموشنل ابیوز سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مارنے کے بعد آتی ہے. یوزلی جو بھی لوگ فزیکل تشدد کرتے ہیں کسی کے اوپر، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایموشنل ابیوز بھی پریویسلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتا ہے تو وہ آگے جا کے فزیکل ابیوسو بھی ہو. چانسز ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے ہاتھ بھی ضروری اٹھائے گا. سو ایموشنل ابیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک پاور سٹرگل ہے 2 لوگوں کے بیچ میں، ایک تگڑے کے بیچ میں اور دوسرا کمزور شخص ہے. تگڑا اور کمزور شخص کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ہسبینڈ اور وائف کا بھی ہو سکتا ہے، یہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہو سکتا ہے، یہ ایک باس اور ایک سبارڈینیٹ کے درمیان ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ مالکان اور گھریلو ملازمین کے بیچ میں ہو سکتا ہے. سو جہاں پہ بھی ایک تگڑے اور کمزور کے درمیان رشتہ ہوگا وہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں یا پاور امبیلنس آپ کو ضرور نظر آئے گا جو کہ سائیکولوجیکل تشدد کی صورت میں یا ایموشنل ابیوز کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. ماہرین کے مطابق اگر 3 چیزیں کسی شخص کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، نمبر 1 وربل اگریشن، کہ وہ زبانی بات چیت میں اگریسو ہوتا ہے، وہ دوسروں کی توہین کرتا ہے، کوئی برے ناموں سے آپ کو بلاتا ہے یا آپ کو موک کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے آپ کا، یا آپ کی نقل اتارتا ہے، گالی دیتا ہے آپ کو، یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم اس کو وربل اگریشن کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. دوسری چیز ہے ڈومیننٹ بیہیویئر. ڈومیننٹ بیہیویئر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے سبارڈینیٹ کو یا جو بیوی ہے اس کو اپنے فیملی ممبر سے، اپنے پیرنٹس سے، بہن بھائیوں سے ملنے سے روکتا ہے اور ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو، یا کوئی بھی ٹیلی فونیکلی کانٹیکٹ رکھنے سے منع کرتا ہے، تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے اندر آئے گا. تیسری چیز ہے جیلس بیہیویئر. اگر کوئی شخص یا اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ یا اپنی فرینڈس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ ایکیوز کرتا ہے اس کو اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے زمرے میں آئے گا. جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم پوزیسو ہیں آپ کے معاملے میں، ہم آپ سے پیار بہت کرتے ہیں. یہ سارے وہ اچھے لفظ ہیں جو اسپاؤزز مینیپولیٹ کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی بعض اوقات مینیپولیٹ کرنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بٹ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ سائیکولوجیکل ابیوز کے زمرے کے اندر آئی کی چیزیں، جس میں سب سے پہلی چیز بیہیویئرل اگریشن ہے، ڈومیننٹ بیہیویئر ہے اور جیلس بیہیویئر ہے. جہاں پہ یہ تینوں کیٹیگریز آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کے اندر کوئی 2 درجن کے قریب چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ہیں جس کو آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو سائیکولوجیکل ابیوز ہے آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. بہت ہی شاندار آپ نے ایک کوئک سا ایک بتایا ہے پہچان کے فوری طور پہ کوئی بھی اپنے ریلیشن شپ کو دیکھ کے پتہ چلا سکتا ہے کہ یہ کوئی ابیوسو ریلیشن شپ ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم کوپنگ کے اوپر بھی بات کریں گے. اچھا میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی فزیکل ابیوز اور اس کے اوپر لاء کی امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے، تو کیا کہیں دنیا میں، چونکہ ہمارے ملک میں تو کوئی بھی قانون بھی دیر سے آتا ہے، دنیا میں کہیں کوئی ایموشنل ابیوز کی بھی کوئی سزا پائی جاتی ہے؟ کیا ایسا بھی ہے؟ اچھا، دنیا میں اور بھی کافی ممالک ہیں جہاں پہ قوانین دیر سے ہی آتے ہیں، انکلوڈنگ ہمارے ملک کے بھی. ابھی تک کوئی ایسا قانون نظر نہیں آتا جو کہ
साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ को कोई अब्यूज़ कंसिडर करे। रिसर्चर्स बातचीत इसके ऊपर करते नज़र आते हैं, एंड वो भी सिंस 1996 कि उसके बाद आपको बाज़गश्त नज़र आती है कि ये इमोशनल अब्यूज़ जो है ये भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे को हर्ट करता है। लेकिन कवानीन के अंदर ये चीज़ तय है कि अगर कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस है तो इसका मतलब है कि कोई मारपीट भी ज़रूर ही हो, और उसके साथ साथ ये चीज़ें अगर हैं तो वहाँ पे कोई कानून ज़रूर लागू होगा। यानी मारेंगे तो सज़ा मिलेगी, मारेंगे तो सज़ा मिलेगी। और इवन माहिरीन ये भी कहते हैं, जिससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, कि जब हम फिज़िकल अब्यूज़ की बात करते हैं या सेक्सुअल मेल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें कोई एक एपिसोड ही होना काफ़ी है टू लेबलाइज कि ये शख्स जो है ये सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बना या ये शख्स जो है ये फिजिकल अब्यूज़ का निशाना बना। बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल अब्यूज़ तो उसके लिए माहिरीन ये कहते हैं कि पीछे कोई पैटर्न्स होना ज़रूरी है। आप किसी एक आइसोलेटेड इवेंट को देखते हुए ये कंसिडर नहीं कर सकते कि इस शख्स ने आपको इमोशनल अब्यूज़ का निशाना बनाया। यानी अगर कोई शख्स एक दफ़ा आप पे तनकीद करता है या अगर कोई शख्स एक दफ़ा आपको गाली देता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि इस शख्स ने आपको इमोशनल अब्यूज़ का निशाना बनाया। लेकिन अगर पीछे कोई एक पैटर्न नज़र आता है कि पिछले 2 सालों से, पिछले 4 सालों से, पिछले 10 सालों से आपको मुसलसल वो शख्स जो है वो तनकीद करता है आपके ऊपर, आपके बुरे बुरे नाम बनाता है, आपका मजाक उड़ाता है इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, और या फिर वो आप के साथ तो ही नमेज रवैया अपनाता है, या वो आपको इंसल्ट करता है, या वो आपको ऐसी लुक्स देता है जिससे आपको लगे कि वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, या वो आपको खौफज़दा करता है, किसी चीज़ से टेरराइज़ करता है, आपको धमकी देता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, अगर आपने यही कुछ करते रहे तो मैं आपके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाऊंगा, या मैं आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा, या फिर मैं आपके पेट्स को नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर कोई ऐसी धमकी भी देता है तो इसका मतलब है कि ये भी इमोशनल अब्यूज़ का एक हिस्सा है जो कि वर्बल एग्रेशन को शो करता हुआ नज़र आता है। सही। अच्छा मैडम, इसमें अगर मैं एज अ माहिर नफ्सियात आपसे ये पूछूं कि जो शख्स अब्यूज़ कर रहा है दुनियावी तौर पे तो उसके लिए कोई सज़ा भी मुतय्यन नहीं की गई, उसके अंदर विद इन द सेल्फ वो किस किस्म की सिचुएशन में होता है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल आपका है कि पहली चीज़ तो ख़वातीन को ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी उन्हें इमोशनल अब्यूज़ का या नफ्सियाती तशद्दुद का सामना है तो वो इसको रिलेशनशिप इशू कंसिडर मत करें। ज़्यादातर ख़वातीन ये करती हैं कि चूँकि स्पाउस है, एक मैरिटल आपका रिलेशनशिप है, तो ज़्यादातर ख़वातीन अपने पाँव समेटने की कोशिश करती हैं। वो ये बातचीत, अगर किसी बात को नापसंद हस्बैंड करता है और उसके ऊपर कोई अजीबोगरीब लुक्स देता है या आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है तो ख़वातीन उस काम को दोबारा नहीं करती, ये सोचते हुए कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। लाहौर में ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं या पाकिस्तान पूरे में ही होंगी कि बाज़-औक़ात एक सिटी के अंदर रहते हुए हस्बैंड अलाउ नहीं करते कि आप अपने पेरेंट्स से जाकर मिलें, और पेरेंट्स भी अपनी बेटियों से नहीं मिलते ये कहते हुए कि बेटा तुम्हारा घर बसा रहे, हमें तुम बेशक ना मिलो तो खैर ही है लेकिन तुम्हारा घर बसना चाहिए। बिल्कुल। और ख़वातीन इसको रिलीजियस ही प्रैक्टिस करती हैं बिकॉज ऑफ उनको ऐसे लगता है कि ये करना ही कोई सवाब का काम है। ऐसा ही है। इसके अलावा हस्बैंड और वाइफ में जब भी कोई इशू होता है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ख़वातीन को समझाते बुझाते हैं और कहते हैं कि बस तुम्हारा काम गुजारा करना है, जैसे तैसे होता है गुजारा करो। सो हमारा कल्चर भी प्रेशराइज करता है कि आप हस्बैंड अगर आपका एब्यूसिव है और वो आपके साथ मनफी बातचीत करता है या आपकी सेल्फ एस्टीम को हिट करता है, या आप आगे पढ़ना चाहती हैं और वो पढ़ने से रोकता है, आप जॉब करना चाहती हैं वो जॉब करने से रोकता है, और आप अगर कमाना चाहती हैं तो वो कमाने से भी आपको रोकता है। बेसिकली वो आप पे डोमिनेंट रहना चाहता है और कंट्रोल आपकी ज़िंदगी के ऊपर हासिल करना चाहता है। बीवियां जितना कंट्रोल देती चली जाती हैं, हस्बैंड के कंट्रोल करने की भूख जो है वो उतनी बढ़नी शुरू हो जाती है। सो सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो समझने की है ख़वातीन के लिए कि ये कोई रिलेशनशिप इशू नहीं है, ये कोई पीछे सिकनेस है जिसके हाथों मजबूर होकर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को यूं कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि पैथोलॉजी है बेसिकली इन नेचर। देखने में ये नज़र आता है कि जो भी लोग कंट्रोल करते हैं अपने स्पाउस को, स्पाउस से मेरी मुराद ये नहीं है कि हर जगह पे आपको मर्द ही तशद्दुद करते ख़वातीन पे नज़र आते हैं, बल्कि एक स्टडी बताती है कि यूके के अंदर
10 में से 3 ख़वातीन जो हैं वो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का शिकार होती हैं और 5 में से 1 मर्द जो है वो भी साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। सो इसका मतलब है कि ख़वातीन के साथ साथ बहुत सारे घरों में मर्दों को भी इन सारी चीज़ों का सामना है। सो कोई भी स्पाउस आपका, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी स्पाउस आपका इस तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करता है, ये चीज़ समझने की है कि उनके कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं। ये कोई आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का मसला नहीं है, ये एक सिकनेस है पीछे जो परवेल करती हुई नजर आती है। जैसे ऐसे लोग जो कि अपने स्पाउस को साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाते हैं, उनका सेल्फ कंट्रोल काफ़ी पुअर होता है, उनके मूड बड़ी तेज़ी से चेंज होते हैं, अचानक और बड़ी तेज़ी से चेंज होते हुए नज़र आते हैं। थोड़ी देर में वो गुस्सा करेंगे और अगले ही लम्हे वो बिल्कुल काम एंड कूल जो है वो ऐसे घर में फिर रहे होंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये लोग एंग्शियस बहुत नज़र आते हैं, सेल्फ एस्टीम इन लोगों की बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से ये आपकी भी टांग खींचने की हम वक्त कोशिश करते रहते हैं। सो देखने में नज़र आता है कि ये वाले लोग जो कि साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाते हैं अपने स्पाउसेस को, इनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। तकरीबन 80% लोगों के अंदर रिसर्च बताती है कि ऐसे लोग जिनकी के कंप्लेंट की गई और उनको जब एवेल्युएट किया गया तो 80% लोग उनमें से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार थे, एंटी सोशल पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर का शिकार थे, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार थे। सो इसका मतलब है कि जब भी कोई किसी पे हाथ उठाता है या जब भी कोई किसी को बुरी बुरी बातें कहता है और एक पैटर्न के तौर पर वो करता ही चला जाता है और ये कोई उसका एक बिहेवियरल स्टाइल बन जाता है दूसरों से बातचीत करने का, तो इसका मतलब है कि ये हेल्दी शख्स नहीं है, बल्कि पीछे कोई मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से मजबूर होकर वो सारी ये चीज़ें करता हुआ नज़र आता है। सो बुनियादी चीज़ कि उन पैटर्न्स को पहचानने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि अगर आपका स्पाउस जो है वो ये सारी चीज़ें करता हुआ नज़र आता है तो ही और शी रियली नीड्स मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, जिसके बाद ही चीज़ें बेहतर होंगी। आप जितना मर्ज़ी कुर्बानी देते जाएं, जितना मर्ज़ी आप अपने पाँव समेटते जाएं, जो अब्यूज़र है वो हर दफ़ा बार ऊंची से ऊंची करता रहेगा और बड़ी दफ़ा ऐसी हद आ जाएगी जिसको कि आप अबूर नहीं कर सकेंगे। सो ब्लेम वो अपनी नाकामियों का बाज़-औक़ात ब्लेम भी वो आपके ऊपर ही डालते हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि आप मेरे जीवन साथी हैं, मुझे ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि आप मेरे जीवन साथी हैं, मेरे फ़लाँ लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए चूँकि आप मेरे जीवन साथी हैं। सो अगर कोई शख्स आपको अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार भी करार देता है तो ये भी साइकोलॉजिकल अब्यूज़ की कैटेगरी है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, यहाँ तक एक शनाख्त तो डेवलप हो जाती है, मेरा ख्याल है इतने कंटेंट को जिसको आपने डिस्कस किया है इसके बाद कोई भी शख्स आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो अब्यूज़ का निशाना बन रहा है या अब्यूज़ का शिकार है। तो ऐसे में जब किसी को ये पता चलता है तो उसको मदद दरकार है, अब मदद कहाँ से मांगी जाए? अच्छा, पहली चीज़ के साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यूजुअली लोग इसको बड़ी लेट जाके आइडेंटिफाई करते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। और जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो इसको कोई रिलेशनशिप इशू ही कंसिडर करती हैं और वो समहाउ अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते रहने की कोशिश करती हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। अगर वो 4 घंटे या 6 घंटे दिन में काम करती हैं तो वो 12 घंटे काम करने की कोशिश करती हैं ताकि अपने हस्बैंड को खुश कर सकें या स्पाउस को खुश कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आप जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये नॉर्मल घरों के हालात नहीं हैं, बल्कि ये कोई एब नॉर्मल चीज़ है जिसको फिर मैनेज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अब्यूज़र हमेशा चाहेगा कि उसका विक्टिम जो है वो दूसरों से बातचीत ना करे उन सारी चीज़ों पर जो कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे बड़ी दफ़ा स्पाउस ये भी कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स कि मैं तो इससे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तो इसका बड़ा ख्याल रखता हूँ, मेरी तो जान भी हाजिर है इसके लिए, लेकिन जैसे ही बेडरूम सीन आएगा तो वहाँ पे वो सारी ताने ज़नी सुनना पड़ेगी वाइफ को या स्पाउस को, या फिर बुरी बुरी बातें जो हस्बैंड करेगा वो उसे सुनना पड़ेंगी। सो पहली चीज़ के इसके बारे में बातचीत करें, अपने बड़ों से बातचीत करें। अगर आपका हस्बैंड कहता है कि आप अपने पेरेंट्स से ताल्लुकात मत रखें, मुझे पसंद नहीं है कि वो हर रोज़ ही उठकर आ जाते हैं,
ٹھیک ہے بندہ کبھی 1 سال میں 1 دفعہ آ ہی جاتا ہے، لیکن ہر روز اٹھ کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی فیملی گھر میں آتی ہے اور وہ آپ کو ڈرٹی لکس دیتا ہے یا یوں ناراض سا گھر میں گھومنا شروع کر دیتا ہے ایز اف ہی ڈز ناٹ لائک کہ گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کی فیملی ہے یا آپ کے کزنز آئیں یا پھر آپ کے فرینڈز آئیں اور وہ انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، ٹائم نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بڑوں سے ضرور بات چیت کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کس طرح کی چیزوں میں سے گزر رہی ہیں۔ ابیوزر کا 100% یہی ہوگا کہ آپ کا کانٹیکٹ دوسرے لوگوں سے نہ رہے، اور اگر آپ کسی سے بات کریں گی اور اس کو سننے کو ملے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا، تم نے اس آپس کے معاملے کو لوگوں کے درمیان کیوں دکھانا شروع کر دیا۔ آپس کے مسئلے ہوتے ہیں، ہر ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہوتے ہیں، ہر ہسبینڈ اینڈ وائف خود ہی ریزالو کرتے ہیں، اور ایک بڑی ایک بات کہہ کے ہسبینڈ عمومی طور پر اپنی بیویوں کو روکتے ہیں کہ میاں بیوی تو لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، تو تم نے کیا کیا، تمہارا کام تو میری غلطیوں پر پردہ ڈالنا تھا۔ اب غلطیوں پر ضرور پردہ ڈالتے ہیں، لیکن جب بیماریاں آتی ہیں تو بیماریاں غلطیوں پر پردہ ڈالنے سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کس طرح کی سچویشن میں سے گزر رہی ہیں۔ نمبر 2، اپنے بڑوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر آپ کے بڑے بھی ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بس بچے گزارا کرو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز آج خراب ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید خراب ہی ہوگی، وہ ٹھیک خود سے نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ کوئی نہ کوئی پروفیشنل ہیلپ لینے کی طرف بھی جائیں۔ پروفیشنل ہیلپ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کاؤنسلر سے مدد طلب کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں، اور وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے سنبھالیں اور آپ کیسے اپنی زندگی کو سٹارٹ دینے کی طرف جائیں۔ زیادہ تر جو وکٹمز ہوتے ہیں، چونکہ ہر روز انہیں ایسی بہت بری باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ ان کی سیلف اسٹیم کو ہٹ کرتی ہیں، سو بعض اوقات وہ خود بھی سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا میرا ہسبینڈ مجھے کہتا ہے، کیا میں واقعتاً ہی بری عورت ہوں، یا میں واقعتاً ہی کوئی بری لڑکی ہوں، یا مجھے واقعتاً گھر کے کام نہیں کرنے آتے، یا مجھے اچھے طریقے سے اپنے ان لاز کو خوش کرنا نہیں آتا، یا شاید میں وہ نہیں کر پاتی جو کہ میرا ہسبینڈ چاہتا ہے یا میرے ان لاز چاہتے ہیں۔ سو سیلف ڈاؤٹ کا جب آپ شکار ہوتے ہو تو آپ کے لیے کسی بھی نئی چیز کو اپنانا مشکل ہے، آپ کے لیے کوئی ڈیسیژن کرنا مشکل ہے۔ سو سب سے پہلی بات چیت کے بڑوں سے بات کریں، وہاں سے اگر کوئی ہیلپ ملتی ہے تو وہ ضرور لیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی کاؤنسلر کے ساتھ بھی رابطہ کریں اور اس سے ڈسکس کریں کہ آپ کس طرح کے حالات میں سے گزر رہی ہیں۔ اپنے کچھ فرینڈز جو کہ وائز ہوں، جو کہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکتی ہوں، ان سے ضرور شیئر کریں۔ کزنز ہوتے ہیں آپ کے، جو عمر میں بڑی آپ کی کزنز ہوتی ہیں، میرڈ ہوتی ہیں اور وہ بھی لائف میں سے گزری ہوتی ہیں، سو آپ ان سے بھی مشورہ طلب کر سکتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بڑے جو ہیں وہ آپ کے ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں اور وہ معافی تلافی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد نہیں ہوگا، تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک بات بار بار کر رہے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ جس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہے وہ کوئی بیماری ہے، وہ کوئی بیہیویئرل ایشو نہیں ہے جو کہ ایک وعدہ کرنے سے یا ایک دفعہ قسم اٹھانے سے ریکٹیفائی ہو جائے گا۔ اگر وہ سیریس ہے اپنے رویوں کو مینیج کرنے میں تو آپ کے بڑے بات کر سکتے ہیں کہ وہ باقاعدہ کسی کاؤنسلنگ کے اندر جائے جہاں پہ وہ اپنے اینگر کو مینیج کرنا سیکھے، یا اپنے جو سیلف اسٹیم ایشوز ہیں ان کے اوپر کام کرنا سیکھے، یا اپنا جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہے اس کے اوپر کام کرنا سیکھے۔ اگر تو وہ کوئی آپ کو سیریس کام کرتا اس کے اوپر نظر آتا ہے کہ وہ کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہے اور چیزیں گریجولی امپروو ہو رہی ہیں، تو پھر آپ ضرور ان ساری چیزوں کی طرف جائیں۔ لیکن اگر آپ کو کہیں پہ جا کر یہ طے کرنا پڑے گا زندگی میں کہ کیا آپ اس ایموشنل ابیوز کے ساتھ رہنا چاہیں گی یا آپ چاہیں گی کہ آپ اس سے سیپریٹ ہو کر اپنی زندگی کو کوئی نئی جو راہ ہے وہ دے سکیں اور اپنی زندگی نئے سرے سے گزارنا جو ہے وہ سیکھ سکیں، سو یہ بھی آپ کو ڈیسیژن پھر کہیں نہ کہیں پہ جا کر کرنے پڑتے ہیں جب آپ دیکھتی ہیں کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں حالات کو سنوارنے کی، لیکن حالات کسی طور بھی سنورتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور ابیوزر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پہلے جیسی زندگی ہی اچھی ہے، پہلے جیسا ہی چلتے ہیں جس میں میں کبھی کبھی تمہیں بری باتیں کہہ لیا کروں اور تم وہ برداشت چیزیں کر لیا کرو، سو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں بہت ہی شاندار آپ نے یہاں پہ گفتگو کی۔ میں اپنے ناظرین کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ اس لیے بھی ڈیسیژن نہیں لیتے ہیلپ میں آنے کا کیونکہ ان کے پاس نہ تو نالج ہے، نہ انفارمیشن ہے، نہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ بیہیویئر سائنسز نے کچھ ایسے سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیے ہیں آج کی صدی میں کہ ایسے تمام ایشوز کو بیہیویئر سائنسز جو ہے وہ بڑے شاندار طریقے سے ایڈریس کر سکتی ہے، اور دنیا میں
کوئی ایشو ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر ہمارے پاس کوئی سلوشن موجود نہیں ہوتا بینگ اے ہیومن بینگ. جب ہم ابیوز کا شکار ہوتے ہیں اور ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں, جیسے کہ آپ نے 2 طرح کی مدد کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اپنے بزرگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی جائے, یا اپنے جو پہلے سے شادی شدہ کزنس جو اس تجربے سے گزر رہی ہیں ان سے مدد مانگی جائے, یا اپنی فرینڈس کے سرکل سے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو مدد ہمیں ملی ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے, یعنی ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, یعنی پازیٹیو سپورٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اچھا, جب آپ مدد مانگنے جاتے ہیں تو اگر تو کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ بس تم گزارا کرو, وہ ویسے ہی غصے کا بڑا تیز ہے, خیال تمہارا بڑا رکھتا ہے, کھانے پینے کو تمہیں لا کے دیتا ہے, کپڑے پہننے کو دیتا ہے, غصے کا اگر تھوڑا تیز ہے تو مرد زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, تم گزارا کرو, تم کوشش کیا کرو کہ تم چیزوں کو بالکل پرفیکٹ رکھو تاکہ اس کو کوئی موقع ہی نہ ملے. اگر تو لوگ آپ کو انہی حالات میں رہنے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آمادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بھی کوئی صحیح سپورٹ نہیں ہے. پھر اگر آپ ایسے لوگوں سے تذکرہ کرتی ہیں, جیسے میں نے فرینڈس کا ذکر کیا یا کزنس کا ذکر کیا, اور وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ دفع کرو ایسے بندے کو, مطلب کیا تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو, دفع کرو ایسے بندے کو, اتنا برا ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے, چھوڑ دو اس کو اور تم اپنی زندگی گزارو, تم ڈائیورس لے لو. اگر ایسے بھی مشورے آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بھی کوئی صحیح مشورے نہیں ہیں, یعنی دونوں طرف آپ کو کوئی بیلنس کریٹ کرنا ہے. اچھا, سم ٹائم ایسے بھی ملتے ہیں کہ جیسے تم اگر وہ تمہارے ساتھ ابیوسو ہے تو تم بھی چیزیں اٹھا کے پھینک دیا کرو, یا تم بھی آگے سے سنا دیا کرو, یا تم کھانا جلا دیا کرو. ایسی بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں. دیکھیں, کوئی بھی ایسا مشورہ جو کہ آپ کے حالات کو سنوارتا ہوا نظر نہیں آتا وہ ڈسٹرکٹیو ہے. اگر کوئی آپ کو جوابی وار کرنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اگر کوئی آپ کو خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اگر کوئی آپ کو پرفیکٹ وائف بننے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. ریلیشن شپ جو 2 لوگوں کے بیچ ہے وہ ایکویلٹی کے اوپر ہوتا ہے تبھی وہ ہیلدی ہوتا ہے. جہاں پہ پاور سٹرگل رہتی ہے, جہاں پہ ایک ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا سبارڈینیشن کو ماننے سے انکاری ہوتا ہے, یا مانتا ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں پاؤں کی جوتی نہیں ہوں, میں بیوی ہوں آفٹر آل, تو ٹھیک ہے میرا ایک سٹیپ, اگر ریلیجن ہمارا کہتا ہے کہ ایک سٹیپ نیچے ہے تو فائن, لیکن اب میں پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہوں کہ مجھے جب دل چاہا ادھر کر دیا, جب دل چاہا ادھر کر دیا, جب دل چاہا جو بات چاہے کر لی, اور بعد میں کہا مجھے ذرا غصہ آ گیا تھا تو چلو تم مان جاؤ, چلو تم نہ کرو, خیر ہی ہے, ایسی بات کو تم زیادہ نہ بڑھاؤ. سو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے. اگر کوئی ایسا مشورہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ کوئی باؤنڈریز اپنی سیٹ کر لیں, آپ پہلے طے کر لیں کہ آپ کیا چیزیں برداشت کریں گی اور کیا چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گی. جیسے فزیکل ابیوز آپ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ہیلدی شخص جو ہے وہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, اگر کوئی سین پرسن ہے, اگر کوئی ہیلدی مائنڈڈ پرسن ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو بری باتیں نہیں کہتا, نہ ہی وہ آپ کو فزیکل تشدد کا نشانہ بناتا ہے, نہ ہی وہ آپ کو تانے دیتا ہے, بلکہ وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش کرتا ہے. اور یہ کوشش باہمی ہونی چاہیے, یہ ایک بندہ کوشش نہ کرے, بلکہ کوشش اگر شروع ایک بندہ کرتا ہے تو آگے چل کے کوئی ایسا سرکمسٹینسز نظر آنے چاہیے آپ کو, یا آپ اندازہ لگا سکتے ہوں کہ آگے چل کے وہ بھی اس کوشش میں شامل ہوگا, تبھی ہم اس کو کسی اینڈ نتیجے تک لے کر جا سکتے ہیں جو کہ بہتر نظر بھی آئے گا. اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ کیا چیز آپ برداشت کریں گی اور کیا چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گی. سو باؤنڈری سیٹ کرنے کے بعد آپ ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرنا شروع کریں اور آپ بتانا شروع کریں کہ دیکھیں یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, اور اپنی تکلیف کا اظہار کریں اچھے لفظوں کی صورت میں. اچھے لفظوں سے میری مراد ہے کہ ایگزیکٹ اپنی تکلیف کو پہچانیں اور اس کو اپنے لفظوں کے اندر ڈالیں اور اگلے تک بیان کریں. اگر آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا مجھے, یا آپ اگر میرے پیرنٹس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ سن کر اور مجھے کافی تکلیف پہنچتی ہے. اگر آپ روتی ہیں ان رویوں کے اوپر تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے اظہار کریں کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. زیادہ تر بیویاں جو ہیں وہ چھپاتی ہیں اپنے جذبات کو اور اپیرنٹلی یہ شو کرنا چاہتی ہیں کہ ایز اف ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اگر خراب ہے تو تھوڑی بہت خراب ہے. اور سم ہاؤ بیویاں بھی ہمارے کلچر میں یہ مانے ہوئے ہیں کہ ہسبینڈ اگر ہاتھ اٹھا دے یا گالی گلوچ کر دے یا تھوڑا
کر دے تو کوئی بات نہیں, سارے ہی لوگ ایسا کرتے ہیں, سارے لوگ ایسا نہیں کرتے, بالکل سارے لوگ ایسا نہیں کرتے, ہیلدی مائنڈڈ لوگ ایسا بالکل نہیں کرتے. لیکن ہمارا کلچر سم ہاؤ سکھاتا ہے مردوں کو بھی کہ مرد وہ ہے جو گالی نکال سکتا ہو, مرد وہ ہے جو بیوی کو بری بری باتیں کہہ سکتا ہو, مرد وہ ہے جو اپنی فیملی کے سامنے اپنی بیوی کا مذاق اڑا سکتا ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹیکسٹ میسیجز آپ کو بہت سارے جوکس کی آتے ہیں, تو ان میں زیادہ تر جوکس جو ہیں وہ یا تو سکھوں کے بارے میں ہوتے ہیں یا پھر وہ جوکس ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر ہوتے ہیں, اور اس میں بیوی کو ہی کچھ ایسی بات کہی جا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ انٹیمیڈیٹ فیل کرے اور وہ نیچا فیل کرے. سو بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کلچر میں بھی ہم جب پیرنٹس ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو, خاص طور پہ اپنے بیٹوں کو بہتر طریقے سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, انہیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, کوئی ادب تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے چیزوں کو کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہمارا کلچر جو ہے اس میں ہم پیرنٹس جو ہیں ہم اپنی بچیوں کو تو پیسیو رول میں جینا سکھاتے ہیں, لیکن ہم اپنے بیٹوں کو اگریسیو رول کے اندر ڈھالتے چلے جاتے ہیں. اچھا, بعض اوقات مردوں کی ایگو کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ تھوڑا ڈومیننٹ رہے, کیونکہ کلچر اس سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے. اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہوا نظر نہیں آتا تو اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم تو لڑکیوں کی طرح بیہیو کرتے ہو, تمہارا تو کوئی رو بھی نہیں ہے گھر کے اندر. گھروں کے اندر امن و آتشی سے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, گھروں کے اندر رشتوں کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, گھروں کے اندر وہ پنجابی فلموں والا رول اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں ہیروئن ناچ ناچ کے پاگل ہوئی ہوتی ہے اور ہیرو جو ہے وہ کبھی ادھر روڈ منہ بنا کے جا رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر روڈ منہ بنا کے جا رہا ہوتا ہے. بلکہ وہاں پر سبزی پکانے کے لیے بھی ہیرو کو اگر پوچھنا ہے بہن سے کہ کیا پکا ہے تو گنڈاسا ضرور ہوتا ہے سین میں. سو گھروں میں اور فلموں میں کافی فرق ہے, اور گھروں کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں تو آپ کا گھر جو ہے وہ ہیلدی رویوں کے ساتھ پھر چلتا ہے. آپ کے بچے بھی آپ کو جو رویے اپناتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کل کو وہی چیزیں ماڈل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جن گھروں کے اندر خواتین کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اندازہ یا کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ان گھروں میں جو بچے پلتے ہیں وہ آگے چل کے اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, جبکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا سائیکولوجیکل تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یہ بیسیکلی وہی بچے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی یہی کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ڈیسیژن ان کا ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, بٹ الٹیمیٹلی وہ بھی وہی کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے ہوتا وہی, کیونکہ ماڈلنگ اور کنڈیشننگ سے بچے جو ہیں جس ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں انہی چیزوں کو دیکھیں. آپ اپنے بچوں کو لاکھ کہتے رہیں کہ بیٹا آپ کو سچ بولنا چاہیے, سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن جب آپ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں نظر آتے ہیں تو ان کے مطابق آپ کوئی بہت سیکرڈ ہستی ہوتے ہیں جن کا کہا وہ نہیں ٹال سکتے, یا جو بھی کچھ کرتے نظر آتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے چاہے آپ جتنے بھی غلط کیوں نہ ہو. سو وہ وہی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کی جو لرننگ ہے وہ زیادہ ماڈلنگ کے تھرو ہوتی ہے اور سب کانشیسلی ہوتی ہے. وہ جو آپ کو دیکھتے ہیں ویسا ہی وہ پرفارم کرتے نظر آپ کو آئیں گے. سو ہمیں بینگ ہسبینڈ یا وائف اچھے طریقوں سے ایک دوسرے سے بات چیت اگر ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ ہمارے بچے بھی انہی پازیٹیو رویوں کو سیکھیں گے, اور کل کو جب وہ اپنی فیملیز بنائیں گے تو بیٹے بھی ہمارے اپنی بیویوں کو اچھے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کے ہسبینڈ بھی انہیں اچھے طریقے سے ہی ٹریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. ہمارے کلچر میں بھی ڈوئل چیزیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں, اپنی بہووں کے لیے ہم کچھ اور چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو عزت سے ٹریٹ کیا جائے, لیکن ہمارے ہی گھر میں جو بہو ہوتی ہے ہم اس کو ڈس ریسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا اصل مقام یہی ہے. سو یہ ایک بڑی ہی ڈینجرس سچویشن ہے جس کے اندر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں, لیکن ان کی نگہداشت اس طرح کرتے ہیں جس سے آگے چل کے گھروں میں تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے. سو یہ ہمیں کرائٹیرین ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کی حالت کوئی سنورتی ہوئی سورے یا آگے سنورتی ہوئی نظر آتی ہو. اگر تو کوئی ایسی ہیلپ ہے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہیلپ ہے, لیکن اگر آج ہی آپ کے حالات بد سے بدتر ہوتے نظر آپ کو آتے ہیں اور آپ کے جو حالات ہیں وہ آگے بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں تو یہ پھر کوئی رائٹ کائنڈ آف ہیلپ نہیں ہے. صحیح, یہ بڑا ہی اچھا کرائٹیریا آپ نے دیا. اچھا, اب بات کرتے تھوڑی سی, ہم چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے ہمارے پاس, تو میں چاہوں گی تھوڑے سے کوپنگ میکینزم پہ بھی ہم بات کریں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں کوئی ابیوسو پرسن ہے تو پھر اس کے ساتھ رہا کیسے جائے, اور پھر کیا طریقہ کار ہم اپنائیں کہ ہم کوپ بھی کر سکیں
اور کس طرح ہم یعنی دیکھیں جب بھی آپ کا کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے تو آپ بیسیکلی ضرور کچھ ایسی چیزیں کرنے کی طرف جاتے ہیں جس سے وہ بیماری جو ہے وہ بہتر ہو اور وہ شخص صحت مندی کی طرف جائے. اپنی پوری سی کوشش ضرور کریں کہ آپ کا جو اسپاؤز ہے اگر وہ نیگیٹو رویوں کے ساتھ ہے یا اگر وہ آپ کو سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں آپ کا کوئی بھی فالٹ نہیں ہے. آپ کچھ بھی برا کریں اس کا نتیجہ بہرحال یہ نہیں ہو سکتا جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ کوئی اس شخص کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں, اپنے سیلف اسٹیم ایشوز ہیں, اپنا اینٹی سوشل بیہیویئر ہے, اپنے پیراڈائمز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ساری تکلیف کا نشانہ بنا ہوا ہے. سو آپ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسپاؤس کو بہتر کریں, لیکن آپ اپنے پیار سے اس کو بہتر نہیں کر سکتے, آپ زیادہ خدمت کر کے اس کو بہتر نہیں کر سکتے, آپ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اس کو بہتر نہیں کر سکتے, آپ اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر اس کو بہتر نہیں کر سکتے. اس کو اگر بہتر کرنا ہے تو بہترین مشورہ یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کاؤنسلنگ کا مشورہ دیں, ریکمینڈ کریں کہ اس کو ضرور کسی کاؤنسلر سے ملنا چاہیے اور اسے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی صورت میں کسی ایسے کاؤنسلر کے پاس نہ جائیں جو کہ میرج کاؤنسلر ہے یا میریٹل کاؤنسلنگ کرتا ہو, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی ریلیشن شپ ایشو نہیں ہے. بالکل آپ کو ضرور کسی مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے جو کہ اس شخص کے رویوں کو ایویلویٹ کرے اور آپ پریپیئر کریں اپنے اسپاؤس کو کہ وہ آنے والے دنوں میں کسی ایسے شخص کے پاس جائے. یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنے بڑوں سے کچھ مدد لیں تو آپ ان کے تھرو وہ پیغام پہنچائیں اور ساتھ میں اپنی بھی آواز شامل کریں کہ اس کو ضرور کسی کاؤنسلر کو ملنا چاہیے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی کسی کاؤنسلر کو جا کر ملیں تو آپ بھی چلی جائیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے, لیکن آپ ضرور اس کو کسی نہ کسی کاؤنسلر کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہسبینڈ ابھی خود ریڈی نہیں ہے تو آپ کسی کاؤنسلنگ کا حصہ بن جائیں اور آپ اپنے ہسبینڈ سے نیگوشیٹ کریں کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں. کوئی باؤنڈری سیٹ کرنا پڑے گی کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول نہیں ہے. جب آپ باؤنڈری سیٹ کر لیں تو پھر اپنی باؤنڈریز کو اسرٹ کریں, اپنے اسپاؤس کو بارہا بتائیں جب وہ ان باؤنڈریز میں سٹیپ ان کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں ایسا آپ مجھے نہیں کہہ سکتے, ایسا مجھے اچھا نہیں لگتا. اگر کوئی ہسبینڈ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے تو اس پہ خود بھی اسمائل نہ کریں بلکہ بتائیں کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی. دیکھیں کوئی بھی جو ابیوزر ہے وہ ڈے 1 سے ابیوز کرنا شروع نہیں کرتا, بالکل وہ پہلے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہضم کرو گے. سو وہ لوگ جو ابھی نئے کسی رشتے میں گئے ہیں یا شادی ہوئی ہے اور ان کے اسپاؤزز جو ہیں وہ ٹیسٹ واٹر کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کے مذاق اڑانے سے, جو کہ اس نے اپنی فیملی کے سامنے مذاق اڑایا تو آپ کو اس سے کوئی تکلیف پہنچی یا آپ کو برا لگا, اگر تو وہ ایسا کر رہا ہے, کوئی ٹیسٹ ڈوز آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس پہ فوری الرٹ ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے, وہیں فل سٹاپ لگائیں, وہیں پہ فل سٹاپ لگائیں. کیونکہ وہ ایک لائف لا بھی تو ہے نا, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. سو اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے جتنی بھی ٹیسٹ ڈوز ہے تو ہر دفعہ نئی ٹیسٹ ڈوز جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی اور پھر ایونچولی جیسے ہم نے کہا کہ وہی لوگ جو کہ سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتے ہیں اپنے اسپاؤزز کو, آگے چل کے وہ ہاتھ اٹھانے کی طرف بھی کبھی نہ کبھی ضرور چلے جاتے ہیں. سو آپ کو پہلے ہی اپنی باؤنڈریز بنانی چاہیے, پھر اس کو اسرٹ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے بہت شروع میں ہی تاکہ ان چیزوں کا نشانہ اپنا بنے. فرض کریں اگر آپ کا رشتہ کوئی 10 سال کا ہے اور اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف جائیں تو اپنے بڑوں کی مدد ضرور حاصل کریں اور اپنے ٹرمز کو نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ. اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں ٹرمز نیگوشیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہسبینڈ ایسا کرتے ہی ہیں اور بیویاں سہتی ہی ہیں, اور اکثر اوقات ساسیں یا مائیں بھی اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ ہم نے بھی تو یہی کچھ ہی برداشت کیا, تم اگر برداشت کر لو گی تو تم کوئی انوکھی لڑکی نہیں ہوگی, یہ میریٹل لائف ہی ایسی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط پیغامات ہے جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. آپ کو میریٹل لائف میں سٹینڈ لینا آنا چاہیے. آپ کم سے کم اپنی ضرورتوں اور اپنی چاہتوں کے اوپر ضرور آواز بلند کرنا سیکھیں اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ بات کریں, محبت کے ساتھ بات کریں, لیکن آپ انہیں بتائیں کہ کون سے رویے ان کے ٹھیک ہیں, ان پہ اپریشیٹ کریں. جو رویے ان کے مناسب نہیں ہے اس کے اوپر انہیں کہیں کہ پلیز یہ نامناسب ہے, ایسا مت کریں. اچھا آگے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب. ہمارے کاؤنسلرز بہت بے چین ہیں آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے, تو پہلا موقع میرا خیال ہے میں سلطانی صاحب آپ کو دیتی ہوں. تھینک یو مس, بہت اچھی ایکسپلینیشن کی تھی کہ مطلب کس طرح سے ان چیزوں کو روکا جائے. میرا کویشچن یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے کیسز آئے تھے جس میں ایسے ہیلدی ریلیشن تھے, جیسے کہ
مطلب آج کل بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی شکل اختیار کر جائے جیسے اپنی ایکسپلینیشن کی، تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہم سوسائٹی کو کس طرح سے یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ اچھا، بیسکلی یہ جو ایسے ریلیشن شپ ایشوز ہیں جس میں ابھی انگیجمنٹ ہے یا پھر نہیں ہے، اور یہ کوئی انگیجمنٹ سے بھی پہلے کا رشتہ ہے جس کو ویسٹ میں ڈیٹنگ کہتے ہیں، اور پاکستان میں ابھی ہم ان چیزوں کو اپنی زبان پہ نہیں لانا پسند کرتے، لیکن یہ ایک فیکٹ فینومینن ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی میں چلے جائیں یا آپ کالجز میں چلے جائیں تو وہاں پہ بچے اور بچیاں ڈیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈیٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کا مطلب کوئی کمیٹڈ ریلیشن شپ نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ڈیٹنگ کے کانسیپٹ سے مراد ہے کہ کوئی کمیٹڈ ریلیشن شپ ہے۔ ڈیٹنگ ہے کہ آپ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جس لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، کیا آگے چل کے اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا، کیا اس کے رویے ایسے ہیں کہ آگے چل کے آپ کی زندگی اس کے ساتھ بہتر گزرے گی یا بری گزرے گی۔ سو ڈیٹنگ میں آپ ایویلویٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں تھوڑا کانسیپٹ ڈیفرنٹ لیا جاتا ہے کہ آپ پہلے محبت کھیل لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب میں کمیٹڈ ہو گیا ہوں اس رشتے کے ساتھ، اب میں ڈیٹنگ کرتا ہوں، اب میں ہوٹلنگ کرتا ہوں، اب میں اس کے ساتھ کسی فن ایکٹیویٹیز کے اندر جاتا ہوں۔ سو بہت سارے رویے ڈیٹنگ کے دوران ہی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اگر کچھ لوگ رسکی بیہیویئرز میں اڈاپٹ ہیں یا رات کو 3 بجے سوتے ہیں اور 3 بجے تک وہ آپ کے ساتھ فون پہ بات چیت کرتے نظر آتے ہیں، آپ کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی یا ہیلدی چیز ہے نہیں۔ میں اچھے برے کے پیمانے کی طرف نہیں جاؤں گی، آئی ووڈ سے کہ یہ کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی نیند سیکریفائی کرتا ہے رات کو 3 بجے تک اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی اٹھ کے اور اس کی بات سنیں، اور صبح 8-9 بجے اس نے یونیورسٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو یہ کوئی ہیلدی رویہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم ان فرینڈ سے مت ملو، تم جو میل فرینڈز ہیں ان سے مت ملو، شک کرتا ہے آپ کے اوپر، تو یہ بھی ایک الارمنگ سائن ہے کہ ایسا شخص بعد میں آپ کی زندگی کو تکلیف دہ بنا سکتا ہے۔ ابھی جب رشتہ نہیں ہے تو وہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی اکثر لڑائیاں آپس میں جب ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ اختلاف کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، یا وہ آپ ہی کو برا بلا کہتا ہے، یا وہ آپ ہی کے اوپر بلیم کرتا ہے، یا وہ آپ کو بری باتیں کرتا ہے، آپ کی سیلف اسٹیم کو ہٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو ایسی لڑکی نہیں تھی کہ میں تم سے کر لیتا، بس میری تو قسمت ہی خراب تھی کہ تم سے بات ہو گئی۔ اور وہ ان مومنٹس میں جو کہ کروشل مومنٹس ہیں آپ کے ساتھ بری باتیں کرتا ہے، منفی باتیں کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تنقید بھیجا کرتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پہننا چاہیے، وہ پہننا چاہیے، آپ وہاں کیوں کھڑی تھیں، آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سو یہ جب ساری چیزوں کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا تو یہی وہ سائنز ہیں جو کہ آگے چل کے بھی آپ کے ساتھ یہی کچھ کریں گے جو کہ ابھی تک وہ اس پریویو میں کر رہے ہیں جو کہ آگے آنے والے رشتے کا ہے۔ سو آپ کو وہیں پہ سمجھ آنا چاہیے، اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہو۔ اگر آپ ہینڈل کرتے ہو تو اچھی بات ہے، آپ اس رشتے میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کے پاس اچھا سوچنے کا ٹائم ہے کہ آپ اس رشتے سے وڈرا کر کے کسی اور بیٹر ریلیشن شپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اس میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کو ڈیپینڈنسی ہے، ہمیں مطلب ایک محبت کا نام یا کو ڈیپینڈنسی کی طرف، لیکن وہ اس میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے لیے۔ اچھا دیکھیں، محبت جو ہے یہ کو ڈیپینڈنسی اور محبت دو مختلف چیزیں ہیں۔ کو ڈیپینڈنسی کوئی سکنس ہے، کوئی بیماری ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ آپ کو دوسروں کو نکھارنے کی طرف لے کر جاتا ہے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا جو سپاؤز ہے یا آپ کا جو لائف پارٹنر ہے یا آپ کی جو گرل فرینڈ ہے جس کے ساتھ آپ نے آگے رشتہ بنانے کا سوچا ہے، آپ اس کی زندگی کو پہلے سے بہتر بنائیں، آپ کنٹریبیوٹ کریں کہ اس کی صلاحیتیں پہلے سے زیادہ نکھرتی ہوئی نظر آئیں، آپ کنٹریبیوٹ کریں کہ اس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو۔ لیکن اگر آپ کو ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ کبھی پیار کرتے ہیں اور کبھی بری باتیں بھی کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ پیار کرتے ہیں اس لیے آپ بری باتیں بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی مینٹل سکنس ہے جس کو ہم کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں، کہ آپ ایموشنلی سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں، آپ ایموشنلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کسی دوسرے شخص پہ، وہ دوسرا شخص جو کہ آپ کا سپاؤز ہے یا جو آپ کے ساتھ کسی ایسے رشتے میں ہے جس کا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ سو
آپ کو خود کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی ایسے اسپاؤس کو چنتے ہیں جو کہ کو ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر آپ کی زندگی اجیرن ہی ہے. یا تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے اوپر اور اس بندے کے اوپر, اور یہ محنت کوئی دنوں کی محنت نہیں ہے, یہ مہینوں پہ مبنی ہے اگر ریلیشن شپ نیا ہے. اور اگر ریلیشن شپ کے اندر کوئی 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں تو پھر اس میں کوئی 1 1.5 2 سال بھی لگ سکتے ہیں چیزوں کو دوبارہ سے نارملائز کرتے ہوئے. سو اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو پھر ضرور کریں, اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں, بیکاز آپ کے پاس رائٹ نو چوائس ہے. ٹھیک ہے مس پارس, آپ کے پاس بھی کوئی کوشچن ہے؟ جی مس, میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بنانے میں, بگاڑنے میں کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو کیا ہم جس طرح جو ابیوز کا شکار انسان ہے جو وکٹم رول میں ہے وہ ڈیفینیٹلی پیسو کمیونیکیشن اسٹائل کے ساتھ ہے اور دوسرا پرسن اگریسو اسٹائل کے ساتھ, تو وہاں پر ریزرٹیو کمیونیکیشن کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے باؤنڈری سیٹ کرنے میں اور نیکسٹ پرسن کو ریئلائز کرانے میں کہ وہ اس ٹائم غلط ہے؟ بالکل امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کمیونیکیٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ یہ آپ کو اپنے نئی کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گی جو کہ اسرٹیولی کمیونیکیٹ کرنا ہے, کہ اپنے جذبات کا اظہار, اپنے خیالات کا اظہار. دوسرا چاہے کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہو, آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا جو اوپینین ہے وہ آپ سے ضرور ڈیفرنٹ ہے, لیکن میں اپنے اوپینین کو اون کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہی اسٹے کروں اور اسٹک کروں. آپ ضرور مختلف سوچ سکتے ہیں. اگر تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور کمفرٹیبلی آپ دوسرے تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ ضرور اپنی محنت کو جاری رکھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے بینگ اے وکٹم, اور آپ وہ غصہ اپنے ہسبینڈ پہ نہیں نکالتے لیکن بعد میں بچوں کی خوب ٹھکائی کرتے ہیں, بعد میں بچوں کو بھی تانا زنی خوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں اپنی اس زندگی میں ہوں, ورنہ اگر بچے نہ ہوتے تو میں زندگی میں سے کب کی نکل گئی ہوتی, تو پھر آپ کو کمیونیکیشن سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہیلدی باؤنڈریز کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہیلدی باؤنڈریز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک سک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ 2 وے ہوتا ہے. ابیوزر کبھی بھی ابیوز اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وکٹم اس کو وہ اتھارٹی نہیں دیتا کہ تم یہ کر سکتے ہو. اگر وکٹم بری بری باتیں سنتا ہے تو بیسیکلی وہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں لو سیلف اسٹیم کا مالک ہوں, تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو. اور جب ہم اجازت کسی کو دیتے چلے جاتے ہیں تو پھر حالات دن بدن خراب ہیں. سو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی باؤنڈریز طے کرنے کی ضرورت ہے اور پھر کمیونیکیشن ہیلدی بنانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو کام رکھتے ہوئے, اپنے آپ کو کول مائنڈڈ رہتے ہوئے بات چیت کریں اور اپنا غصہ کبھی بھی دوسرے پہ نہ نکالیں. اپنے غصے کو لفظوں میں بیان کر دیں کہ مجھے غصہ ہے اس بات پہ. اس لیے اگر آپ نے بات کی کہ لفظوں میں بیان کریں تو ایک پروسیس انٹرونشن کا طریقہ ہم یوز کرتے ہیں ایڈکشن کے اندر بھی, تو کیا ہم اگلے پرسن کو بتانے کے لیے اپنی فیلنگز کیا ہم یہاں پہ بھی بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ پروسیس انٹرونشن یہ ہے کہ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اندر جو رویے ہیں خراب یا جو ڈسٹرکٹیو رویے ہیں ان کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں. وہ رویے چاہے پیچھے کوئی الکوہولزم ہے یا ڈرگ ایڈکشن ہے, یا پیچھے کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, یا پیچھے کوئی سیلف اسٹیم ایشوز ہیں, یا پیچھے کوئی اور سکنس ہے جو کہ سائیکولوجیکل ہے, آپ ہر چیز کے لیے پروسیس انٹرونشن کو یوز کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کریں, اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں, اپنا کوئی سپورٹ سسٹم رکھیں, اپنے ساتھ کوئی پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہیں, کوئی فرینڈز رکھیں, اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, اپنی کیئر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور اس شخص کے اوپر بھی کام کرتے رہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا آگے چل کے ہی چیزیں بہتر ہوں گی, بٹ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا کام کرتی رہیں جو کہ لفظوں میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. جو بھی رویے ان کے ہیں بہتر ہیں یا ڈسٹرکٹیو ہیں تو آپ کمیونیکیٹ ضرور بہرے حل کرتے رہیں اور بتائیں کہ یہ نامناسب ہے. آپ کا جی سر آپ کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ساری کنورسیشن جو میں نے آبزرو کیا اس میں یہ ہے کہ ہمارا کلچر ساری چیزوں کو کریٹ کرنے میں بڑا ایک رول پلے کرتا ہے. تو بینگ اے سائیکالوجسٹ اور بینگ اے کاؤنسلر ہم اس سوسائٹی کو موڈیفائی کرنا کہہ سکتے ہیں یا اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اچھا, کلچر اور مذہب یہ دونوں ہی بڑے پاورفل فیکٹر ہیں جو کہ ہیومن رویوں کو فارم کرنے میں یا کسی بھی سوسائٹی کے جو رویے ہیں اس کو فارم کرنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ صرف پاکستان کی ہی بات نہیں یا اسلام کی ہی بات نہیں, آپ کسی بھی ریلیجن کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی بھی سوسائٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ایسے کچھ ضرور ڈومیننٹ پیٹرن ہوں گے جو کہ کلچر کی وجہ سے ہیں. جیسے اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں تو کرسچینٹی میں ہے کہ
अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दें। सो क्रिश्चियनिटी आपको, जो रिलीजन है, वो प्रिपेयर करता है उनके मानने वालों को कि वो डोरमैट बने, वो पैसिविटी की तरफ जाएं। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इसमें बात करते हैं कि अगर आंख के बदले आंख है और जान के बदले जान है, लेकिन बेहतरीन अमल ये है कि आप माफ़ कर दें। यानी अगर आप माफ़ कर दें तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो जितना नुकसान किसी दूसरे ने आपका किया है उतना ही नुकसान आप उसका कर सकते हैं, लेकिन उससे एक रत्ती बराबर भी ज़्यादा नहीं। अगर आप करेंगे तो फिर आपकी पकड़ होगी। इसी तरीके से मेरी इंडिया में हम एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो वहाँ पे सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई। तो जब मैं उनसे ये जिक्र कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने रिलीजन के बारे में भी बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे रिलीजन में ये तो है कि कोई बाद में कहेगा, पहले आप खुद जाके उसको कुछ ठुकाई करें उसकी। अग्रेसिवनेस जो है, ये भी चीज़ें वहाँ पे देखने में नज़र आती हैं। इसी तरह आप सोसाइटी में देख लें, जैसे हमारे कल्चर के अंदर ये है कि आप अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है तो आप उसमें अपनी टांग मत अड़ाएं, क्योंकि ये उन दोनों का आपसी मामला है। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें तो कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी पे हाथ उठाता नजर आता है तो ना सिर्फ उसको रोका जाता है बल्कि उसकी कंप्लेंट भी की जाती है। और ये भी कोई शुरू से वहाँ पे कल्चर नहीं था, बल्कि ये भी कल्चर ग्रेजुअली रिफॉर्म हुआ और अभी कुछ ही साल इसको हुए हैं, ताज़ा बात है, कोई 20 साल भी नहीं हुए। पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें आपको, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ये आपको नज़र आएंगी, या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आपको ग्रेजुअली नज़र आएंगी। हमें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी इशू है उसको बातचीत के थ्रू, अच्छे रवैयों के थ्रू रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बीइंग पेरेंट्स जो हैं, हमें अपने बच्चों को बेहतर रवैये इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है और हम उन्हें मॉडल करते हुए भी नज़र आएँ। स्पाउस का जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ट्रिकी रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें 24 घंटे आपने एक ही बंदे के साथ रहना होता है। आपने बाथरूम भी एक ही इस्तेमाल करना होता है, बाथरूम में एक ही साबुन होता है जो आपने इस्तेमाल करना होता है, बाज़ औक़ात आप शैम्पू भी एक ही इस्तेमाल करते हैं। एक ही आपने बेडरूम जो है वो शेयर करना है। आपको कोई भी तकलीफ़ है आपने उसी बेडरूम में ही आके बातचीत करनी है। जब आप इतना किसी के साथ रहते हैं तो यकीनी उसमें बात है कि आपका कोई ना कोई इख्तलाफ भी होगा। फिर आप दो मुख्तलिफ लोग हैं, स्पाउस जो हैं वो दो मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी अपनी कोई इंडिविजुअल सोच है, जिनकी अपनी कोई ओपिनियंस हैं, जिनकी अपने कोई एम्बिशंस है ज़िंदगी के अंदर, जिनके अपने कोई गोल्स हैं, कोई करियर गोल्स हैं, कोई फैमिली गोल्स हैं। कोई शादी के बाद काम करना चाहता है, कोई शादी के बाद काम नहीं करना चाहता। कोई हस्बैंड है और वो घर में ज़्यादा कंफर्टेबली रह के काम करना चाहता है या घर से ऑपरेट करना चाहता है, जबकि वाइफ है तो वो बाहर जाके काम करना चाहती है। आपको एक इंसान को इंसान समझने की ज़रूरत है। आप उसको मर्द और औरत की तफरीक में मत लेकर जाएं। जब आप किसी एक शख्स को, चाहे जेंडर कोई भी है, रेस कोई भी है, रिलीजन कोई भी है, अगर आप एक इंसान को इंसान कंसिडर करते हुए उसको ट्रेन करेंगे तो मेरे ख्याल में आगे चल के ये इख्तलाफात जो हैं, जो हमें जेंडर इक्वालिटी की बातें होती नज़र आती हैं, ये काफ़ी कम हो जाएंगी। और हम मियाँ है या बीवी है, आप उसको एक इंडिविजुअल के तौर पर लें। बच्चे हैं, आपका बेटा है या बेटी है, उसको एक इंसान के तौर पे ही आप परवान चढ़ाएं, ताकि आने वाले सालों में कम से कम हमारे बच्चों को वो चीज़ें फेस ना करनी पड़ें जो कि हमारी जनरेशन के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। और ग्रेजुअली ये दुनिया जो है ये ज़्यादा खूबसूरत होती जाए, इसमें अच्छे रवैयों का जो आपको दौर दौरा नज़र आता हो और हर एक रिस्पेक्ट के साथ अच्छी बातचीत करने की तरफ जाए, और प्रॉब्लम्स जहाँ पर हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए कम्युनिकेशन अपनी बेहतर हमें बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए बातचीत सीखने की ज़रूरत है। हमें अमूमी तौर पे लगता है कि बातचीत तो हमें आती ही है, ये वो टूल है जो काफ़ी हैंडी है, जबकि हमें बातचीत करनी नहीं आती, हमें अच्छी बातचीत करनी नहीं आती, हमें अच्छे लफ्ज़ चुनने नहीं आते, हमें मसाइल को सुलझाने वाली बातचीत नहीं आती, बल्कि हमें मसाइल को उलझाने वाली बातचीत में हम काफ़ी आगे हैं। लेकिन हमें मसाइल को सुलझाने वाली बातचीत सीखनी होगी। हमें निबाह की पॉलिसी के ऊपर चलने की ज़रूरत होगी कि ताल्लुकात कैसे बनाए जाते हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इमोशनल अब्यूज़ जो है ये किसी तगड़े और कमज़ोर के दरमियान एक पावर स्ट्रगल है। ये तगड़ा कोई भी हो सकता है, रिश्ता कोई भी हो, कमज़ोर जो है हमें हर एक को वैसा ही ट्रीट करने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ भी हमें अच्छे लफ्ज़
بولنے کی ضرورت ہے, اچھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, اچھے لفظوں سے بلانے کی ضرورت ہے. اسی طرح گھریلو ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ بھی رسپیکٹفلی رہنے کی ضرورت ہے, اچھی بات چیت کریں ان کے ساتھ. اسی طرح جو سبارڈینیٹ ہیں آپ ضرور ان کے رویوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں, بٹ رسپیکٹفلی اور اچھے طریقے سے. اچھا میڈم, وقت تو بہت کم ہے لیکن بہت دیر سے سر کا ایک کوسچن ہے, تو سر میں آپ کو چانس دوں گی کہ وہ سوال آپ پوچھیں. تھینک یو میم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ابیوزر کو اس بات کا کیسے یقین دلایا جائے کہ وہ ابیوز کر رہا ہے اور اس کے جو رویے ہیں وہ کسی نارمل انسان کے رویے نہیں ہیں اور اس کو واقعی میں ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ کافی مشکل کام ہے جو کہ وکٹم کو یا ایسے لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس ساری چیز میں انوالو ہیں, جیسے پیرنٹس ہیں, جو اسپاؤز ہے اس کے پیرنٹس ہیں, یا فرینڈز ہیں, یا فیملی ممبرز ہیں. اس میں اب ایک ٹول ہے جو انٹرونشن کا ہم استعمال کرتے ہیں. انٹرونشن ڈیٹا اگر اس شخص کو پریزنٹ کیا جائے جس میں تمام جو حالات و واقعات ہیں ان کی کڑی جو ہے وہ ایک بنائی جاتی ہے اور جوڑی جاتی ہے آپس میں, کوئی لنک ڈیولپ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پرابلم آپ سے نہیں ہے ہمیں, بلکہ پرابلم آپ کے اس ڈسٹرکٹیو رویے سے ہے, اس کی وجہ سے مجھے فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی, فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی, فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی. اور جب وہ سارا انٹرونشن ڈیٹا کوئی وائف جو ہے وہ بنا کے لکھ کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہے یا اس کو سناتی ہے کسی ایک اچھے دن پہ, تو اس کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے کہ اچھا کوئی رویہ ہے. ابیوزرز کے اندر جو ہے وہ ڈینائی بھی کرنا کافی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ واقعات کو آپس میں جوڑتے نہیں اور نگیٹ کرتے ہیں. اگر بیوی کہتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو وہ کہتے ہیں میں نے کب کیا تھا, یہ تو بس آج کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور وہ انٹیمیڈیٹ بھی آپ کو کرتے ہیں, منیمائز بھی چیزوں کو کرتے ہیں جو ابیوزرز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ میری آنکھ ساری سوجی ہوئی ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا, تم خود ہی تھوڑا آگے ہوئی تھی تو لگ گئی تھی, ٹھیک. سو منیمائز کرنا, ڈینائی کرنا چیزوں سے, انٹیمیڈیٹ کرنا, تھریٹ کرنا, یہ ابیوزر کی نشانیاں ہیں. سو ایسی صورت میں ابیوزر کے لیے اس چیز کو ماننا کانشیسلی تھوڑا مشکل کام ہے, کیونکہ بہت سارے ابیوزر انٹینشنلی بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات ابیوزر سب کانشیسلی بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اور بعض اوقات دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ انٹینشنلی بھی کچھ پارٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ پارٹ وہ سب کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈینائل میں سے نکالنا جو ابیوزر کو ہے, انٹرونشن ڈیٹا کافی اہم رول پلے کر سکتا ہے, جہاں پہ اہل خانہ بیٹھ کر اس سے بات چیت کریں اور اس کو بتائیں کہ بیوی بتائے کہ کن کن موقعوں پر مجھے یہ چیزیں فیس کرنا پڑی, بچے بتا سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ. اچھا, ایک اور اہم چیز ہے کہ جو ابیوزر ہوتا ہے وہ صرف وائف کے ساتھ ہی وہ سب کچھ نہیں کرتا. جب اس کا ہاتھ تھوڑا پکا ہو جاتا ہے بیوی پہ, تو پھر ہر رشتے کے ساتھ ہی وہ وہی کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ اسپاؤس کے ساتھ وہ کرتا ہے. سو ہر رشتہ, پیرنٹس ہیں اس کے اندر, بچے ہیں, یا وائف ہے یا وائف کے پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ سارے مل بیٹھ کے انٹرونشن ڈیٹا اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ڈینائل میں سے نکلے اور وہ کوئی ریئل ہیلپ جو کہ کاؤنسلنگ کی صورت میں ہو اس کو لینے کی طرف آمادہ ہو. سو دس از واٹ وی کین ڈو. بہت شکریہ میم, آپ کی جو نالج ہے اس سے ہم سارے ہی مستفید ہوتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی آج کے سیشن سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت اب چونکہ ختم ہوتا ہے تو ہم اجازت چاہتے ہیں, اور اگلے ہفتے ہم نئے ٹاپک کے ساتھ بھی آئیں گے اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو ضرور دیں گے. سو اپنا خیال رکھیں اور خدا حافظ.